लड़की अगर अच्छी लाओगे, पर्दे वाली लाओगे, अच्छे माहौल वाली लाओगे, कुरान पढ़ने वाली लाओगे, हया वाली लाओगे, शर्म वाली लाओगे, दीनदार लाओगे, जहेज लाए या ना लाए, सैयदा फातिमा का कल्चर लेकर के आएगी तो तुम्हारे घर में बरकतें होंगी। हजरत जहाँ जाते हैं राजस्थान में, कोटा में, एक साहब आए, उन्हें पता चला ना मेरे बारे में, उन्होंने मोबाइल वाले सुना होगा कि सैयद साहब बड़ी दूर से नोट की ऐसे पत्ती बना के 500 के नोट की, और बोले हुजूर हुजूर बहुत दिनों से इंतजार में था, बड़े दिनों से, रो दिया वो बूढ़ा। मैंने कहा क्या बात है, मुझे भी तरस आ गया। बोले एक ही बेटा और बहू मुझे ना कुत्ते से बुरा समझती है। अल्लाह। बोले क्यों? मैंने कहा क्यों? कहा सोफे पे बैठ जाऊं तो ये कहती है बुड्ढे को बैठने की तमीज नहीं है। लो हमें बुड्ढों को तमीज नहीं। खाना अगर मांग लो तो बुड्ढे का लीवर कितना हाई, अगर थोड़ा सा सीधा चलू बोला बुड्ढा तो चौकड़ी भर रहा। अगर मैं जल्दी सो गया उठ जाऊं तो बोले बुड्ढा पता नहीं हरी मिर्च खाया क्या। हर तरफ से बुड्ढा बुड्ढा, बहू शराब भी नहीं सुनती है, दुआ कर देना दुआ। घर में से निकाले दे रही और मैं अपने बच्चों को छोड़ना। एक जो बराबर में सुन रहे थे ना, बोले हजरत पीछे कहूंगा तो गीबत है, सामने कहूंगा भले ही मुझे मार दे। मैंने कहा क्या? बोले हजरत इनके लिए दुआ मत करना। अल्लाह। मैंने कहा क्यों भाई, तुम कौन होते हो दुआ को रोकने वाले? बात बता, दुआ क्यों नहीं करना? वो कहने लगा हजरत इस बुड्ढे ने बोलोरो के चक्कर में 3 लड़कियों का रिश्ता छोड़ा है। चौथी जगह इसे बोलोरो मिली, बुड्ढे को घड़ी और सोने की चैन मिली, तो अब बहू कैसे रोटी देगी? मैंने कहा तुमने सही कहा, इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। अब बता बूढ़े मियां बोल, जो 3 लड़कियों का रिश्ता तूने रिजेक्ट कर दिया, उनमें से 2 लड़कियां ऐसी हैं जिनका अभी तक रिश्ता भी नहीं हुआ है। मैंने कहा तुझे नसीहत मिलनी चाहिए, अगर तुम दौलत लोगे, दौलत लोगे, रुपया लोगे, पैसा लोगे तो ऐसे ही, और अगर गरीब लड़की से शादी करोगे तो वो अब्बा अब्बा तुम्हें कह के रोटी देगी, अम्मा अम्मा कह करके सास को रोटी देगी। अगर शौहर कहे चल अलग चल रहा, दिल्ली चल रहा, तो जाने से इनकार कर देगी, कहेगी मैं अम्मा अब्बा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुनो, एक गरीब लड़की की जिंदगी बता दूं, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। सुना दूं। एक गरीब लड़की, यार मैं इसे बहुत तकरीरों में कहता हूं हजरत जी, बहुत बोलता हूं क्योंकि मेरे दिल को ये बात छू जाती है। वो गरीब लड़की उसके बाप ने बड़े प्यार से पाला और उसकी मां ने भी बड़े प्यार से पाला। उससे पहले अगर इजाजत हो तो बिल्कुल सामने की रियल बात बता दूं। बताइए। इनमें से कितने लड़के ऐसे होंगे जो मेरे पास इधर जसपुर में है नहीं पढ़े हैं, तो जब की बात है हजरत जी, बुलंदशहर की बात है। एक शख्स ऐसा था, वो अपने आप को बड़ा हीरो समझता था। अल्लाह। पैसे वाला था, दौलत वाला था, जो आजकल माहौल चल रहे ना, लड़के लड़की मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं और अब्बा इंतजार देख रही है कि आसमान से खाना उतरेगा, और उतर रही है लानत। समझे? अब्बा सोचता कहते मेरे घर में सब नेक है, हर बेटी में मोबाइल अपना अपना लगा। अल्लाह। तो ऐसे ही उसने अपने प्यार से शादी कर ली। दिल्ली की लड़की, जींस पैंट पहनने वाली, टॉप पहनने वाली और बड़े बड़े हिल पहनने वाली, और इनसे बात करने लगी। इनकी हो गई शादी, तो इनसे ही थोड़ी कर रही थी, 2-4 उसके कंडक्टर ड्राइवर और भी घूम रहे थे।
سمجھ گئے ہوگا کنڈکٹر ڈرائیور، سمجھے؟ وہ اور بھی گھوم رہے تھے مگر بڑے خوش تھے، ہوٹلوں میں کھانا چل رہا ہے، چاؤمین چل رہی ہے، برگر چل رہا ہے، موموز چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ بڑی مذاق بنایا کرتا تھا کہ ارے یار یہ مولانا لوگ تو دینی باتیں اسلامی باتیں، انجوائے کرو اپنی زندگی میں، انجوائے۔ اکیلا تھا حضرت، اکیلا، اور پلاٹ تھا اس کے بہت سارے، گاڑی مالدار تھا پورے گاؤں میں۔ وہ امام کو بھی کچھ کہہ دیا کرتا تھا، سب کو کہہ دیا کرتا تھا۔ اللہ، ایک دن اس نے امام حسین پاک کو انگلی اٹھا دی، اللہ استغفر اللہ، کربلا کا ذکر چل رہا تھا، امام حسین پاک، جب اس نے کچھ بول دیا، یاد رکھو اللہ تعالی برداشت کرتا، لیکن نبی کی اولاد کے بارے میں بولا جاتا تو اسے دنیا پہ بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ، اس کے منہ میں کینسر ہو گیا، اللہ، کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا۔ اسے پھر بھی پرواہ نہیں کیونکہ وہ پیسے والا تھا، دولت والا، دلی چلا گیا۔ اب جب دلی گیا تو دلی ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بولے آخری سٹیج پہ، ایک ہی دن میں آخری سٹیج پہ۔ وہ جو تھی نا ان کی وہ مینا طوطی، وہ تو کسی کنڈکٹر کو یا ڈرائیور کو لے کر نکل گئی، اللہ، مالک صاحب رہ گئے، اللہ، سمجھے؟ اس نے تو اپنا سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ اٹھایا، سونا چاندی جو تھا، اب یہ رہ گیا اکیلا، سمجھے؟ بجائے اس کو طلاق دینی تھی وہ طلاق دے کے چلی گئی، اب کر لے پیار کی شادی۔ بعض لڑکے پھکے ایسے ہیں، پھکا ہوا یہ بیچارہ، نہ دم نہ درود، گال گڈے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں تیر رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سیک کونٹے، کمر کھا رہی ہے لچکا، گھورے میں پڑا ہوا، موبائل پہ چیٹنگ چل رہی ہے، چیٹنگ، سمجھے؟ آنکھیں ہو رہی ہیں پیلی جیسے خون نچوڑا ہوا، کئی بوتلیں چڑھنے کے لائق تھے۔ اب اماں سے کہہ رہے ہیں، ہوٹ کپ کپا رہے ہیں، کھڑا ہو جا تو ٹانکیں ہل نہیں ہے۔ اماں سے کہہ رہے ہیں، اماں شادی کروں گا ورنہ چوہے کی دوا کھا کے مر جاؤ، ایک تھپڑ مارے 3 قلوادی کا ہے۔ ایسے کچھ پھکے ہمارے یہاں بھی ہیں اسی گاؤں میں، انہیں کوئی اور کام نہیں ان پھکوں کو اسی گاؤں میں۔ لیکن ذرا سنو، وہ جو پھکی بھاگ گئی، اب اس کو جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تم نہیں بچو گے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس نے اس دور میں بتایا مجھے امام صاحب نے 1,60,000 روپے تمام خرچ کر کے ڈاکٹروں کی امریکہ اور کہاں کی ان کی میٹنگ لی، اور میٹنگ لینے کے بعد اس نے جب پوچھا تو سارے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیے، بار بھی چیک ہو کر کے آئے، سب نے ریزلٹ یہی نکالا، جتنے دنوں کھانا کھا لو پی لو اس کے لیے کوئی دوا نہیں بنی ہے، مگر ایک ہندو ڈاکٹر کہنے لگا سنو، جب یہ رو کر کے بولا کوئی دوا نہیں ہے تو ہندو ڈاکٹر بولا ہاں، تمہارے یہاں جو گرو ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو پیر ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو امام ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو فقیر ہوتے ہیں، ایک بک ہے جس کا نام قرآن ہے، اگر وہ پڑھ کے پھونک دے تو تم ٹھیک ہو سکتے ہو ورنہ نہیں۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ کون بولا؟ ہندو ڈاکٹر، یار مسلمان نہیں، ہندو بولا۔ اب وہ پلٹا ادھر کو، امام صاحب اب بتاؤ کوئی آدمی، بولے تو بڑی وہ کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا، جو بھی تقریر کرنے آئے تو سب اس پہ وہ کرتا تھا، رونے لگا، امام صاحب کے پاؤں پکڑ لیے، قاری یسیر تھے، وہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، انہوں نے مجھے فون لگایا، کہا حضور وہ شخص جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا، میں نے کہا ہاں، کہ جس نے امام حسین پاک کے بارے میں، تو کہا ہاں، میں نے کہا ہاں، تو آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی، تو حضور سزا مل گئی اور ایسے ایسے وہ آ گیا پلٹ کے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس سے یہ کہو جمعے کے دن بھرے مجمع میں تو پہلے تو توبہ کرے گا، کسی بھی سید کو یا کسی بھی
آل رسول کو یا کسی بھی عالم کو کسی بھی دینی اور اسلام بات کی مذاق نہیں اڑائے گا، اور 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور کسی کو نہیں ستائے گا، اس سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مرتا کیا نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ اس میں جمعے کے دن جو تھی توبہ کر لی بھرے مجمع میں، اب پھر مجھے فون لگایا، بولے حضور اب کیا کروں؟ میں نے کہا اس سے کہا 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے، اور امام صاحب قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، پھونک دو، انشاءاللہ اللہ تعالی ریلیف دے گا۔ جب وہ ایسے ہی کرنے لگے اس کا یہاں کا بس سبحان اللہ سبحان اللہ، اب زخم خشک ہونے لگا، اب تو بڑا خوش ٹھیک ہونے لگا۔ اب اس نے کہا کہ سید صاحب کو فون ملا کہ اب تو مجھے شادی کرنی ہے، کیونکہ وہ جو فاختہ تھی نا، وہ اڑن کھٹولا جو دلی سے پکڑ کے لایا تھا، جسے سمجھ رہا تھا کہ یہ کبوتری ہے، وہ نکل گئی کوا بنا کے۔ آج تک جس نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی، یا پیار کی شادی کہہ لو یا بھگوڑے کی شادی کہہ لو، 1 سال سے زیادہ چلی ہے؟ تم خود بتاؤ یار۔ ایک تو سماج میں نا تم نے بھاگ کے جو لڑکی بھاگ جاتی ہیں، کتنے پاگل ہیں یہ، اور لڑکے بھی کتنے پاگل ہیں جو بھاگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ سماج میں کبھی عزت پالیں گے؟ جب بھی کوئی فنکشن ہوگا اس کے خاندان میں تو سب لوگ کہیں گے نہیں، کہیں گے اشارہ کریں گے، دیکھو یہ بھاگ گئی تھی، یہ ادھر والے کہیں گے یہ لے گیا تھا بھگا کے، یہ ہوگا ہر جگہ اس کی بے عزتی۔ اب وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنی پرہیزگار بن جائے، مگر اس عزت کو واپس نہیں لا سکتی۔ اب بچے پیدا ہو گئے، اب جب بچے ہوئے، اس کے بچوں کا اس کے بھائیوں کے بچوں سے جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، چھوٹتے ہی گالی منہ پہ کیا ملے گی؟ تیری اماں بھگوڑیا۔ بچوں کی زندگی بھی برباد کر دی اس نے، ایک تھوڑے سے مزے کی خاطر۔ یار اگر ایک تو اس نے ماں کی عزت، باپ کی عزت، بھائی کی عزت، سماج کی عزت سب مٹی میں ملا دی، کم سے کم ماں باپ کے کہنے سے شادی کرتے ہیں۔ کوئی بھی ماں باپ چور بھی ہوگا نا، چور، تو وہ بھی یہ نہیں چاہے گا میری اولاد چور بنے، اچھا ہی بنا، اچھا ہی بنے یہ چاہے گا۔ اب وہ کہنے لگا مجھے شادی کرنی ہے، مجھے کوئی بھی نہیں ہے، روٹی کی پریشانی ہے، مگر جہاں حضرت کہیں گے وہیں پہ میں کروں گا۔ مجھے فون کیا، میں نے کہا یہ دیکھو تمہارے گاؤں میں کوئی بیوہ عورت ہے اور اس کی بچیاں ہیں، تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک کی تھی اس وقت میں 39 سال عمر، غریبوں کی بچی ایسی رہ جاتی، کون شادی کرتا، بیچاری کی شادی نہیں ہوتی، یہ بھی اتنی عمر ہو گئی تھی اس کی بھی۔ کہا ایک لڑکی ہے، میں نے کہا جاؤ امام صاحب سے کہا میرا حوالہ دینا، پیغام لے کر کے جاؤ، شادی اور رشتے کے لیے بات کرو۔ امام صاحب گئے، میرا حوالہ دیا انہوں نے، اس بیوہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوپٹہ پھیلا گئے، دعا کرنے لگی، اے اللہ تو مولانا کا بھلا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان یار اللہ، بیوہ کی دعا نا عرش اعظم ہلا دیتی۔ بے شک دعائیں لینے جیسے کام تو کرو، بے شک عرش اعظم ہلا دیتی ہو۔ بے شک۔ اب جب کہا کہ ہاں، وہ لڑکا کے لڑکے سے بولی میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، میں تجھے ایک کپ چائے پلا دوں، تو بہت بڑا مالدار پیسے والا۔ اس نے کہا میں نے پیسے والی رکھ کے دیکھ لیے، مجھے نہیں چاہیے، اب تو مجھے اپنے گھر کی دلہن تمہاری بیٹی بنانی ہے، میں دامن پھیلا کر کے تمہاری بیٹی کو بھیک میں مانگنے آیا ہوں۔ بے شک۔ کہا میں کیسے شادی کروں گا؟ کہا تمہیں دل کھول کے خرچہ کروں گا، بارات میں لاؤں گا، بارات کا پورا کھانا میری طرف سے ہوگا، جہیز بھی میری طرف سے ہوگا۔ بے شک۔ مجھ سے تاریخ لے لی، 17 تاریخ میں جمعہ پڑا ہوا تھا،
بے شک میں نے تاریخ دے دی، میں نے کہا ٹھیک ہے جمعے کے دن میں آ رہا ہوں، کیونکہ جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی تھی مدرسے سے، میں نے کہا جمعے کے دن میں آ رہا ہوں، نماز بھی چاہے امام صاحب پڑھائیں میں پڑھاؤں، لیکن میں گیا تو مجھ سے بڑا بات ہے، نماز بھی پڑھائی، جمعے میں تقریر بھی کی، اور جمعے کے بعد میں نے مسجد ہی میں نکاح بھی پڑھایا۔ بے شک اور اس نے اعلان کر دیا میری تو سالی ہے، بہنوں کی طرح ہے، اگر کوئی شریف لڑکا، نمازی لڑکا، باشرع لڑکا اگر ان دونوں بچیوں سے شادی کرے گا تو میں اسے ایک ایک مکان دوں گا اور 7-7 لاکھ روپے دوں گا۔ 3 مہینے نہیں لگے وہ بھی رشتے آ گئے۔ بے شک بارات ہو گئے، میں نکاح پڑھا کے چلا آیا۔ اب اللہ نے اس بچی کو نا، اس لڑکی کو، اس کی بیوی کو امید دے دی پیٹ سے۔ سبحان اللہ، میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ بچے کی امید دے دی۔ اب اتنے میں اس کا پھر وہ زخم ہرا ہو گیا۔ اللہ اب زخم ہرا ہوا، وہ کانپ گیا۔ اس نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب بولے پڑھ تو میں روزہ نہ رہوں۔ اب اس کی بیوی نے پوچھا تو 3-4 مہینے ہو گئے تو اس کی بیوی کو یار رو دی، وہ اس کی بیوی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے شک کہ مولا ایک غریب پریوار کو پالنے والا ہے، اللہ کیا تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ میں نے ایک موضوع پہ تقریر کی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ بے شک قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ بے شک بولی جب شفا ہے تو میری بات کرو۔ کہا یا آپ پوچھو، اجازت لے کے۔ اس نے کہا، میں نے کہا، بولی قرآن میں ضرور اس کی کوئی نہ کوئی آیت ہوگی؟ تو میں نے کہا ہاں بیٹا، کینسر کے علاج کی آیت تو ہے، مگر تم اگر عمل کر لو تو۔ بے شک آیت میں بتاؤں گا۔ کہا حضرت میں اپنے شوہر کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ پیش کر دوں گی۔ بے شک یار کیسی بیوی تھی، غریب کی تھی، غریب کی، اور تم جب جہیز لاؤ گے، پیسے لاؤ گے تو خون کا قطرہ جوتے چپلوں پر رکھے گی۔ اللہ صحیح بتا رہا ہوں، بات یہ تجربے کی ہے۔ اب میں نے بتایا، میں نے کہا ہاں بیٹا میں بتاتا ہوں، تو قرآن کی آیت پڑھ لے، تم لوگ بھی سن لینا، موبائلوں میں کیچ کر لینا، اگر کسی کے آئے بیماریاں 3 سے 4 مہینے پڑھ لو، انشاءاللہ اگر اس کی موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دے گا، شفا دے گا 3 یا 4 مہینے میں۔ اب ذرا میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ 2022 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ یہ آیت پڑھی جائے گی۔ اگر دوا چل رہی ہو تو دوا پہ بھی پھونکا جائے گا، پانی پہ دم کر کے پلایا جائے گا۔ زخم یا کینسر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پھونکا جا سکتا ہے، باہر ہے تو اس پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، ورنہ کہیں دور ہے تو دعا کر دو۔ میں نے کہا بیٹا پڑھ لو۔ اب وہ لڑکی بولی حضور کب پڑھوں، مجھے پتا نہیں تھا یہ امید سے۔ میں نے کہا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنا اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا۔ سبحان اللہ رمضان کے بعد کی بات ہے۔ بے شک اب وہ لڑکی پڑھتی رہی، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، لڑکی سوکھ کے کانٹا ہو گئی بیچاری۔ ایک تو اس حالات میں تم جانتے ہی ہو، آپ کو پتہ ہی ہو، نہ کھانا اچھا لگتا، نہ پانی، پلٹیاں اتنی ہوتی ہیں بیچاری سے، نہ اٹھا جا رہا نہ بیٹھا جا رہا، کمزور ہو گئی۔ اب وہ کہہ رہا میری بیوی تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اب محرم کا مہینہ آ گیا، ادھر 7واں 8واں مہینہ اس کو بھی ہو گیا، بچے کی امید کو ہو گیا۔ اب وہ لڑکی روزانہ پڑھ رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کو حسین پاک کا صدقہ دے دے، میرے شوہر کو کربلا والوں کا صدقہ دے دے، میرے شوہر کو پنجتن پاک کا صدقہ دے دے، تاکہ میرے بچوں کو شفا مل جائے۔ اللہ اللہ
ذرا سنو، جب کمزور ہو گئی بیچاری کو چکر آنے لگا، 8واں مہینہ ویسے ہی ہو گیا۔ اس وقت میں اس لڑکی کی کیا حالت بنے گی؟ اب وہ لڑکی تھک گئی، بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، قرآن ادھر سامنے رکھا ہے، ادھر لڑکی جو تھی دیوار سے ٹیک لگا لیتی ہے، جیسے ہی ٹیک لگائی آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آئی، ہلکی سی نیند آئی، تو اس نے آواز سنی کہ میرے موڈے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، اور ایک آواز آئی، کہا او خاتون اٹھ جا، ارے جا، میرے بچوں کا صدقہ مل گیا۔ اس لڑکی کی آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگی، جیسے ہی میری تھوڑی سی آنکھ کھلی، قرآن پاک سے کھری لائٹ نکلی، اور میرے چہرے پہ جب فوکس لگا، میرے چہرے پہ پڑی، وہ لڑکی بولی میری نیند بھاگ گئی، میں نے سر کو ہلایا، میں نے دیکھا تو لائٹ قرآن سے نکل رہی ہے، ہری لائٹ نکلی، اور میرے چہرے پہ پڑنے کے بعد سیدھی میرے شوہر کے کمرے میں وہ لائٹ گئی، اور میرے شوہر کے سر سے لے کے پاؤں تک وہ لائٹ اتر گئی۔ وہ لڑکی بولی میں تھک زیادہ گئی تھی، مگر پھر میری آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی پھر آواز آ گئی، ارے اٹھ جا اٹھ جا، تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ غریب کی بچی تھی، بیٹی تھی، وہ اللہ وہ لڑکی اٹھی، اس نے جو آواز سنی سیدھی آئی اور شوہر کے اوپر گر گئی، کہنے لگی میرے سرتاج اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے۔ شوہر یہ سمجھا نا، شوہر کیا سمجھا؟ توجہ سننا آ رہی ہے؟ بولو اور ختم کر دوں، الحمدللہ بولو۔ شوہر کیا سمجھا نا، بیچاری کا 8واں مہینہ اور کمزور ہو گئی ہے، اس کا دماغ کا توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں بول رہی ہے، اللہ برکتیں فرمائے، اس لیے یہ باتیں ایسی بول رہی ہے۔ شوہر نے پانی پلایا، کہا بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، ہمیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ فجر کی نماز پڑھی، کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے، 7-8 بج گئے، کہا سرتاج تم ٹھیک ہو گئے، جاؤ تم اپنا چیک اپ کرا کے آؤ۔ کہا یار بی بی، کہا جاؤ تو میرا کہنا مان لو، میں کہہ رہی آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بس آج کہہ رہی ہوں تم چلے جاؤ میرے سرتاج، چلے جاؤ، کیونکہ میں نے سن لیا۔ اللہ، بی بی اتنی خوش آمد کر، بی بی رو دی، آنکھوں میں آنسو آ، کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے۔ یار اگر غریب کی بیٹی کرو گے تو تمہارا زندگی بھر ساتھ دیکھے گی، اور اگر کار یا اس کے چکر میں رہو گے نا تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج چلے جاؤ۔ شوہر نے سوچا چلو چیک اپ کرا لیتا ہوں، کہا بی بی اگر تم مجھ سے میری جان مانگتی دے دیتا، مجھے اتنے پیار کرنے والی بی بی ملی، ایک وہ کنجڑی ملی تھی نٹنیا، کاٹھی کے شوہر نے گاڑی اٹھائی، جیوی پن چلا گیا۔ اس نے جب چیک اپ کرایا تو ایک رپورٹ نارمل، مگر شوہر کے جب جا گیا تھا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے دعا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اللہ تو میری لاج رکھ لینا۔ شوہر دکھنا بند ہو گیا، اس نے بیچاری نے رات بھر کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اللہ کمزور ہو گئی تھی، 8واں مہینہ ویسے ہی تھا، گری پڑی تھی، اسے کھانا یاد نہیں آیا، سیدہ فاطمہ یاد رکھیں، نل پہ گئی وضو بنا کر کے، اسے سیدہ فاطمہ کا قول یاد
قرآن سامنے رکھا ہوا، ادھر دعا چل رہی ہے، اس لڑکی اتنا روئی دل پہ لوٹ پڑ گیا، اسے چکر آ گیا، لڑکی بیچاری گر جاتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، خون بہ کے گردن میں آ کے جم جاتا، لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے، دوپٹہ کہیں پڑا ہے، قرآن کھلا رہ گیا، اس غریب بچی کا کوئی نہیں ہے، بیچاری اکیلی پڑی ہے، بے ہوش پڑی ہے، دوپٹہ کہیں ہے، ہاتھ کہیں، پاؤں کہیں، بے ہوش انسان کیسے پڑا ہوگا؟ مکی بھی نک رہی ہے، کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ آدھا چمچ پانی پلا دے اس غریب بچی کو جس نے نہ رات پر کچھ کھایا تھا، اپنے شوہر کے لیے قربان ہو جاتی ہے، بے ہوش پڑی ہے، مگر رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کھلا رہ گیا، صبح سے دوپہر ہو گیا، ادھر شوہر چیک اپ کرا رہا، جو بھی کرائے تو نارمل آ رہا، جو بھی کرائے تو نارمل آ گیا، 4 بجے تک سارے چیک اپ کرا لیے مگر نارمل، بیوی صبح سے لے کے 4 بجے تک گھر میں بے ہوش پڑی ہے۔ اللہ اللہ، ایسی بھی لڑکیاں ہیں یار، تم کیا سمجھتے ہو سب کی بیویاں غلط ہیں؟ نہیں پیارے، بعض ایسی ہے نا جو اپنے شوہر کے لیے اپنی ماں سے لڑ جاتی ہے، بے شک، اپنے باپ سے لڑ جاتی ہے، اپنے بھائی سے لڑ جاتی ہے،